तब्दीली उनकी बात करो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों के खत लिखे जाते, एक खत लिखा गया था जिसके ऊपर होम डिपार्टमेंट ने अपील किया कि वो प्रॉपर नहीं था, उनका जवाब दिया। इसके पीछे और कोई साइंस नहीं है, और वो सारी साइंस आप लोगों ने पैदा की है। आजकल बागात को अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं, कराची के बहुत सारे बागात में ग्रीनरी आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेडियम, रियाद स्टेडियम हैदराबाद में, जहाँ आपने कहा था कि PSL मैचेस भी कराएंगे, उसकी हालत बहुत खराब है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैंने ये कहा भी था। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि जो हमारी एक ड्राइव थी डेवलपमेंट के फंड्स कम होने की वजह से, फिर कुछ कोविड की वजह से भी, आज से 4 या 5 दिन पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर थे, उनसे मिला भी था, और मैंने उनसे कहा है कि, और उनकी अपना भी ख्वाहिश थी कि हम नियाज स्टेडियम को रिहेबिलिटेट करें ताकि वहाँ पे टेस्ट मैचेस, PSL सब हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि होटल एक अच्छा होना चाहिए। उस पर रिसेंटली मेरी बात हुई है, ये डिले थोड़ा हो गया, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल है। अच्छा, आप सबने बातें की। एक सेकंड अब मैंने सारी मीडिया पे सुनी, मैंने अपने स्पोक्समैन को कहा भी था कि यार ये जरा जवाब दे दो, मीडिया वाले पता नहीं कहीं और से फीड हुआ है तो और बात है। आपको मैंने बहुत क्लियरली कहा था, मेरी 2 तजावीज़ थी सिर्फ, मैं 2 तजावीज़ थी सिर्फ। एक तजवीज़ थी कि आप लॉकडाउन ना करें, आप लोकली सब खुला रखें, कराची पोर्ट खुली रहे, यहाँ सारे कारोबार खुले रहे, लोग अपना कारोबार करें। आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें। उसको ये पेश कर दिया गया कि मैंने लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी जो मुस्तरद हो गई। मेरी तजवीज़ पे कि जी 2 हफ्ते के लिए आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें, जो NCOC के इंचार्ज मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये कंसिडर की जा सकती है, और आज NCOC का इजलास है, मुझे उसके नहीं पता कि क्या आउटकम है, मैं बता देता हूँ आपको। उसमें उन्होंने तो तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई, वो वज़ीर आज़म साहब का लॉकडाउन के ऊपर एक अपना थॉट है, और मैंने उन्हें याद दिलाया कि आज से 1 साल पहले सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया था जिसपे पहले हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन अगर इतना ही खराब आइडिया था तो बाकी 3 सूबों ने और वफाक ने उसको क्यों फॉलो किया? बुरा नहीं था। आज जो हम बचे हुए हैं, अल्लाह ताला का करम है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, लेकिन वो इनिशियल स्टेप्स थे कि हमने अपने देहात में, उन्होंने जिक्र किया कि जी वो इंडिया ने बड़ा गलत किया, कर्फ्यू लगा दिया, सबको बंद किया। इंडिया ने कर्फ्यू नहीं लगाया था शुरू में। इंडिया ने जो गलती की थी, कहा सबको कि भाई जाओ अपने घरों को, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ट्रेनों में, बसों में भर के अपने देहातों की तरफ गए, एक दूसरे को इंटरेक्ट किया, देहातों को इंटरेक्ट किया। इसलिए इंडिया की हम इसलिए बचे रहे कि हमने कहा हमने जहाज भी बंद करने, हमने ट्रेनें भी बंद करनी है, ये फर्क था। और इस वक्त भी मैं यही मैंने तजवीज़ दी थी, जो कि मुस्तरद उस वक्त नहीं हुई। NCOC ने कहा हम कंसिडर करेंगे, और आज NCOC के मैं देख लूंगा क्या है, और हम और फर्दर कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कल टास्क फोर्स की मीटिंग भी बुलाई है। अगर NCOC नहीं स्टेप लेगा तो हम अपने से स्टेप्स लेंगे उस पर। दूसरा, 1 मिनट, दूसरी मैंने तजवीज़ ये दी थी कि इस वक्त हम रजिस्ट्रेशन जो वैक्सीन के लिए, हम अनफॉर्चुनेटली, और ये मैंने बताया था, अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क इस वक्त रीजन में, बल्कि दुनिया में अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन में सबसे एक लोएस्ट ऐप पे है। बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान, इंडिया, सब हमसे बहुत आगे, एडिक्वेट वो भी नहीं है, लेकिन हमसे कम से कम 10 गुना ज्यादा है उनकी वैक्सीनेशन। तो मैंने ये कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को ज्यादा अग्रेसिव करें। नंबर 1, मैंने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन सबकी करें ताकि डिमांड पता चले। इस वक्त हम सिर्फ पहले 60 साल से ऊपर कर रहे थे, अब 50 साल से ऊपर कर रहे हैं, कि रजिस्ट्रेशन सबकी करें। ये नहीं कि सबको आप उसे दे नहीं सकेंगे, हमारे पास है नहीं, लेकिन आपके पास एक डेटाबेस मौजूद हो कि डिमांड क्या है, कहाँ पे है, ताकि उस हिसाब से आप भेज सके। हो सकता है कि कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे, वो रजिस्टर नहीं करेंगे, लेकिन जो लगवाना चाहते हैं
ہم کیا کر رہے ہیں, جو لگوانا نہیں چاہتے ان کے نام رجسٹریشن میں آ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے لگاؤ, اور جو لگانا چاہتے ہیں ان کو کہہ رہے کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا میں نے کہا کہ ہم نے فرنٹ لائن ورکرز اپنے ہیلتھ والے ان کو ویکسین لگائی. ہم لا انفورسمنٹ کو بھی لگائیں, اس لیے کہ ان کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی پھر سخت اقدامات کرنے ہوئے تو ہم لا انفورسمنٹ کے تھرو ہی کرتے ہیں سارے اقدامات. تو میں نے کہا پولیس, ہماری رینجرز, ان سب کو آپ ویکسینیٹ کریں تاکہ ہم ان کو استعمال کر سکیں نا, وہ خود جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو. اور تیسرے میں نے کہا تھا کہ ویکسین کے حوالے سے آپ اسٹریٹجی کو دیکھیں, زیادہ ولنریبل جو ہے, ایج ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر ہے, ایج کے علاوہ فیکٹر ہے جس کو اور بیماریاں ہیں, کوئی ڈائبیٹک ہے, کسی کو ہارٹ ایشوز ہیں, ان کو بھی آپ, وہ چاہے 20 سال کا ہو, اس کو بھی آپ ویکسین کی رجسٹریشن کرائیں. اس پہ بھی بڑا اپریشیٹ کیا, کام NCOC میں یہ ڈسکس کریں گے. تو مسترد اخبار والوں نے کیا معذرت کے ساتھ, یا کسی نے آپ کو فیڈ کیا, مجھے نہیں پتا. میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اچھا سنجے, نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے پریکٹس چلتی آ رہی تھی لیکن وہ قانون میں نہیں تھا, اس لیے میں نے روکا. اور کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے, اور نہ میرا پہلا کسی آئی جی سے جھگڑا تھا, نہ اب کسی آئی جی سے جھگڑا ہے, اور نہ ہوگا. جھگڑا نہیں تھا. ہم اس وقت بھی ایشو تھا, میں پرانی باتوں میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن یہی جو ہے نا, یا زیادہ ٹی وی چینل میں چلا ہے, ادروائز کوئی جھگڑا نہیں ہے. واپس مانگیے, اس سے پہلے بھی 3 افسران کے نام دیے تھے, بار بار یہ نام دیں گے, افسران مانگ رہے تھے. بات آپ نے یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں. ایشو کیا ہے؟ دیکھیں, ایک طرف ہمیں ہائی کورٹ سے تازہ آرڈر آئے کہ OPS پہ نہ رکھیں, ڈیول چارجز نہ دیں. اب میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں, ویسے تو بہت بڑی تقریر میں کر سکتا ہوں, لیکن یہ اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں مسئلے کو, 21 گریڈ میں وفاق نے ہمیں 16 افسر دیں گے, ان کا کوٹا ہے. یعنی وفاق کے, یعنی جو فیڈرل سروسز کے 16 افسر سندھ کی پوسٹوں پہ پروموٹ ہوتے ہیں. 16 کی جگہ پہ اس وقت 6 ہیں ہمارے پاس. تو اب باقی 10 میں اپنے پروونشل افسر بھی پروموٹ کر سکتا, اس لیے ان کی کوٹا نہیں ہے. تو یا تو ڈیول چارج ہوگی کسی کی, یا کوئی OPS نہیں ہوگا نا. اب ایک طرف آپ افسر دیتے نہیں ہمیں, دوسری طرف کورٹس ہمیں کچھ اور کہتی ہیں. اب ہم یہ بیلنس کیسے کریں گے ساری چیزیں؟ اسی وجہ سے ہم نے منع نہیں کیا. ہم نے اس وفاق سے کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنے افسر پورے کر کے دیں. آپ جس کو بھیجنا چاہیں بھیجیں. آپ ہمیں اگر 17 ہوں گے ہمارے پاس 21 گریڈ کے, ایک لے لیں, لیکن جب تک 16 ہے آپ زبردستی نہیں لے سکتے. ہاں, کوئی افسر جانا چاہتا ہے اپنے کریئر پروگریشن کی وجہ سے, تو میں نہیں روکتا کبھی بھی. تو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا, اسی سلسلے میں دوسری کیا بات کرنا چاہ رہا تھا تو میرے ذہن سے نکل گئی. بہت سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ دلی انتخابات کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں, جلسے, ریلیاں, جلوس اور اس سب کے ایکٹیویٹیز ہوگی. تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ شفٹوں کا تو کیا ویسے تو وزیر اعلیٰ سے آپ الیکشن کمیشن کو آپ بتا رہے ہیں کہ فرنٹ لائن ورکر کو آپ جو ہے کورونا ویکسین جو ہے پرائرٹی میں رکھا جاتا ہے. ہمارے کئی میڈیا روکیش لگے ہیں, تو آپ لوگ میں جا کے وہاں پہ کورونا کا شکار ہوئے, تو میڈیا کے لیے کیا آپ نے؟ اچھا, میں دونوں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم نے رکھا ہوا نہیں ہے, ہم نے درخواست کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے, ہم نے درخواست کی ہے کہ جو ایٹ رسک زیادہ ہے. مجھے خود بھی نہیں لگی ہوئی کرونا ویکسین ابھی تک. میرا ابھی باری آئی ہے, میں رجسٹر کروں گا, جب باری آئی لگوا لوں گا. تو میں آپ اگر مجھ سے لگی ہے آپ کو, تو پہلے تو مجھے لگے گی نا, مجھے لگنی چاہیے ویکسین. جو آپ نے میرے اوپر بلیم کر دیا کہ پریس کانفرنس میں آپ کے آتے ہیں, تو سب سے پہلے اچھا ہاں, نہیں آپ نے جو آپ نے بتایا تھا نا پریس کانفرنس کی وجہ سے, تو میرے سے لگی ہوگی, تو پہلے تو مجھے لگی, پہلے تو مجھے ویکسین لگنی چاہیے نا. جس کے پہلے آپ وہ بات چھوڑیں. آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں, میں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو. سب سے آئیڈیل جو کہ ہو نہیں سکتا اور نہ ہونا چاہیے طریقہ تو یہ کہ ہم سب گھروں میں بیٹھ جائیں نا. ہو نہیں سکتا نا, کوئی کسی سے نہ ملے, گھروں میں بیٹھ جائے, کرونا نہیں پھیلے گا, یہ ہو نہیں سکتا. تو اس پہ بات کرنا بھی بیکار ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹو چیز کیا ہوگی. اس وقت پوزیشن کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ حصے ہیں ملک کے جن میں 25% بھی پازیٹیوٹی ریٹ ہے, کچھ ہیں جن میں 1% بھی نہیں ہے,
بلکہ اور کم ہے. اب وہ جہاں پہ 1% یا 5% ہے وہاں پہ اگر لوگ اکٹھے ہوتے بھی ہیں تو وہ اتنا نہیں پھیلائیں گے. مسئلہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی انٹرسٹی ٹریول ہوئی, اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مطلب ادھر اگر ہم سب کے ادھر بیٹھے ہیں, کسی کو کرونا نہیں ہے, ہم چاہے ساتھ بیٹھے ہاتھ ملائیں گلے لگے, ہمیں کرونا نہیں ہوگا جب ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم سب کو پھر دوسری اگزامپل ہے, ہم سب جو ادھر بیٹھے ہیں ان میں سے 25% کو کرونا ہے تو ان 100% کو ہو جائے گا اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہے اور ملتے رہے. لیکن اگر یہی 25% پورے پاکستان میں پھیل گئے تو پھر پورے پاکستان کو کرونا دیں گے. تو سب سے آپ نے اسٹیپ کیا, ہر چیز دیکھنی چاہیے. پہلے آپ نے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کر, جو سمجھ نہیں آ رہی میں جو کہہ رہا ہوں, تاکہ ایک جگہ سے دوسری. اور ہم نے مارچ میں یہی کیا تھا, آپ نے کلوز ڈاؤن کیا, ہم نے بہت زیادہ ایک سٹینڈ لے کے ہم نے کہا ٹرینز بھی نہیں آنے دیں گے. یہ تو ہمیں کئی باتیں کی گئی ہمارے ساتھ, لیکن اس سے فائدہ ہوا, ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پھیلا. ہم نے شہروں میں جو لوگ تھے انہیں کہا آپ کہیں نہیں جائیں گے, ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. تو آپ نے پرائرٹی سیٹ کرنی کہ کس چیز سے زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کو ٹیک آف کر کے پہلے آپ نے کنٹین کرنا ہے. تو یہ اگر اس علاقے میں اتنی پازیٹیوٹی زیادہ نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کھل مل سکتے ہیں. یہ میرا پوائنٹ ہے. آخری سوال کرنا یار آخری. ہاں, وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس اخوت والے آئے تھے ایک پروگرام کے ساتھ, تو ہم نے ڈپارٹمنٹ کو کہا اس کو اسٹڈی کر کے اس کا طریقہ کار دیکھ کے کہ یہ امپلیمنٹ کیسے, باقی صوبوں میں یہ ہو رہی ہے امپلیمنٹ, آپ اگلی کیبنٹ میں لے آئے. ابھی فیصلہ نہیں ہوا, اگلی کیبنٹ میں ہوگا اس پہ. آخری سوال کریں. دیکھیں اب اس میں دو ایشوز ہیں. ایک تو ہمارے پاس جو ویکسین اس وقت پورے پاکستان میں جو ایک وائل ویکسین کی بھی پیسوں کی نہیں ہے, ساری کے ساری جو ہمیں ملی ہیں ہمارے ملک کو اور سب کے سب لٹرلی چائنا سے مفت میں ملی ہیں جو انہوں نے ڈونیٹ کی ہیں. سندھ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم خود ویکسین امپورٹ کرنے کے لیے ہم نے 500 ملین روپے مختص بھی کیے ہوئے ہیں. ہمیں مسئلہ تھوڑا سا یہ آ رہا ہے, کوئی بات ہوتی ہے نا NOC ہے کہ نہیں ہے, NOC کی اجازت ہے کہ نہیں ہے, ہو یا نہ ہو, ہمیں پرائسنگ کی ضرور. کل کو کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ آپ نے مہنگی ویکسین خرید لی. تو ہم نے ڈریپ سے کہا ہے جو کہ فکس کرے گی پرائس, اور جو اویلیبل ہے ویکسین. بڑی عجیب سی بات ہے, میں کل ہی میٹنگ کر رہا تھا یا پرسوں کر رہا تھا اس پہ, تو انہوں نے کہا کہ ڈریپ نے اپروو کی ہوئی. میں نے کہا اپروو کون سی کی؟ انہوں نے کہا وہ سائنو فارم اپروو کی ہوئی ہے, جو بھی قیمت تھی اس کی اتنے میں. میں نے کہا وہ کسی منگا لیتے, کہتے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. میں نے پھر اپروو کیوں کی ہے؟ اور سائنو فارم جو میں یہ سیریس سائنو فارم جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ بنا رہی ہے, یعنی گورنمنٹ کا پروڈکٹ ہے وہ, تو وہ سیل نہیں کر رہے, وہ دنیا میں مفت دے رہے ہیں ایک چائنیز گورنمنٹ کے لیے. میں نے پھر اس کی قیمت فکس کرنے کی ضرورت کیا تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی بات. پھر انہوں نے کہا کین سائنو ہے یہ کیا نام ہے, وہ سنگل ڈوز ویکسین جو ہے اس کو ہم خریدنے کے لیے وہ تیار ہیں. ہم نے بات کی تھی یہاں پہ چائنیز کانسلیٹ سے, تو انہوں نے بھی ہمیں ریفر کیا اس کمپنی کے پاس کہ یہ پرائیویٹ کمپنی ہے جو کہ ویکسین بنا رہی ہے, آپ ان سے لیں. تو اس کی پرائس کے لیے ہم نے کہا نہیں یہ پرائس فکس ہونی چاہیے. پھر کل ہم نے یہ بات, فیڈرل گورنمنٹ بھی بات کر رہی ہے ان سے خریدنے کے لیے, میں نے سنا ہے. تو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان سے آپ یہ اگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ سے اتنے ڈوز لیں گے ویکسین کے, پیسے طے تب کریں گے جب ڈراپ فکس کرے گی, اس لیے ایک سنگل سورس ہے. یہ چیز یہ اتنے سوال کرو گے تو یار جی بالکل. جی میں آپ کو بتا دوں گا, اس کے لیے تو انتظار کرنا پڑے گا. جی کرتا رہے یار, میں کل آگے ہوئی کرتا رہے تحقیقات, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. وہ کرتا رہے تحقیقات نا, ان کا کام ہے تحقیقات کرنا, ہمارا کام ہے لوگوں کو مفت علاج دینا.